बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पहलगाम हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी पाई जा रही है। ज़राया के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब LOC पर कई मुकामात पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई है, जिस वजह से सरहदी इलाकों में खौफ व दहशत का माहौल है। ज़राया के मुताबिक आज फौजी सरबरा हंगामी तौर पर श्रीनगर पहुँचे और उन्होंने सरहदों की सूरत हाल का एक आला सतही मीटिंग के दौरान जायज़ा लिया। ज़राया के मुताबिक LOC पर न सिर्फ फौजी तादाद बढ़ाई गई बल्कि जदीद असला को भी सरहद पर पहुंचा दिया गया है। ज़राया के मुताबिक आने वाले 48 घंटे गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं और इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे और जख्मियों की अयादत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पहलगाम सानिया में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि पहलगाम में निहत्ते शहरियों की हलाकत नाकाबिल बर्दाश्त है और जो भी कोई मुलव्वस होगा उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. इधर पहलगाम में आज चौथे रोज भी मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा, जिस दौरान 20,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई। ज़राया के मुताबिक गन्ने जंगलात में मौजूद मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर फ़िज़ाया की भी खदमात हासिल की गई हैं, जबकि एक वसीउ लरी जंगली इलाके को सील करके लोगों के चलने फिरने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई हैं। इधर बांडीपुरा के जंगली इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन शदीद गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में मिलिटेंटों का एक बालाई वर्कर मारा गया। ज़राया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 2 एहलकार भी ज़ख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजा की खातिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह त्राल और बिजबिहाड़ा में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मकामी मिलिटेंटों आसिफ शेख और आदिल ठोकर के 2 मकानों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। दोनों पर इल्ज़ाम है कि वो पहलगाम हमले में मुलव्वस हैं। आइए देखते हैं। इधर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आज दूसरे रोज़ भी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहा। आपको याद होगा कि कल बसंतगढ़ में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़प शुरू हुई, जिस दौरान एक फौजी जवान मारा गया। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को सील करके फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए, जबकि हेलीकॉप्टरों की मदद से भी मिलिटेंटों को तलाश किया जा रहा है। फिलहाल मफरूर मिलिटेंटों का
ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ جاری اثنا جنوبی کشمیر کے شوپیاں، پلوامہ، اننت ناگ اور اونتی پورہ میں سیکیورٹی فورسز نے سرگرم ملیٹنٹوں اور ان کے مددگاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج دن بھر جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے چھاپے مارے، جس دوران مکینوں سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق چھاپہ ماری کا یہ سلسلہ فی الحال اگلے کچھ روز تک جاری رہے گا۔ ادھر سیاحوں پر ہوئے حملے کے خلاف وادی بر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ رات بھر وادی کے مختلف علاقوں میں کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ علاوہ ازیں حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائس بولی عمر فاروق نے آج جامعہ مسجد میں خطاب کے دوران پہلگام سانیہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پہچان بتا کر عام شہریوں کا قتل کرنا انسانیت کے خلاف ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میر وائس نے اس موقع پر کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ میرے وعظ پہ، میرے تبلیغ پر اور میری جامع مسجدی کی حاضری کو طاقت کے بل پر روکا جاتا ہے، مجھے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے جو جامع مسجد آنا چاہتے ہیں، جو قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ حکومت کا یہ طرز عمل بہت ہی مایوس کن ہے اور ہم حکومت کے اس عمل کی مذمت اور ملامت کرتے ہیں، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے سے نہ روکا جائے اور میرے پر جو جمعہ کے دن پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں ان پابندیوں کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ بسط میر وائز جو میرا منصبی کام ہے اور یہ منبر اور یہ محراب حق اور انصاف کا ترجمان رہا، اس منبر سے ہمیشہ وہ بات کہی جائے گی جو سچ کی بات ہو، چاہے وہ کتنی کڑوی بات کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو پسند آئے کسی کو پسند نہ آئے۔ میرا منبر، میرا منصب مجھے یہ حکم کرتا ہے کہ مجھے حق اور انصاف اور جسٹس کی بات کرنی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دوران آپ نے دیکھا کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہولناک واقعہ کا ہمیں اس ہفتے سامنا کرنا پڑا، جس نے ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جس طرح سے ہم نے سنا کہ شناخت کرنے کے بعد، مذہب پوچھنے کے بعد، فیملیز کے سامنے، اہل خانہ کے سامنے ایک خونی واردات ہوتی ہے جس میں 25 سے زائد افراد کو قتل کیا جاتا ہے۔ وہ ناقابل یقین حد تک نہ صرف خوفناک اور لرزہ خیز ہے بلکہ جموں کشمیر کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بزرگوں، ہم کشمیری عوام سے زیادہ اس درد کو، اپنوں کو کھونے کو کا یہ جو عمل ہے، اپنوں کو کھونے کا جو درد ہے، جو کرب ہے، ہم سے زیادہ اسے کون سمجھ سکتا؟ ابھی میں نے کہا آج میرے والد کو
شہید کیے ہوئے. اسلامی کیلنڈر کے مطابق 25 شوال آج ہے. آج 35 سال مکمل ہو گئے. یہی حال ہزاروں گھروں کا ہے. تو ہم سے زیادہ ہم نے جو پچھلی دہائیوں میں دیکھا، ہم نے کتنا برداشت کیا. آج ہم سے زیادہ اس درد کو کون محسوس کر سکتا ہے جن لوگوں کے آج عزیز اور اقربا، ان کے رشتہ دار ان سے دور کیے گئے. آج جموں کشمیر کے عوام، یہاں کے لوگ بلا لحاظ مذہب، بلا لحاظ جماعت، بلا لحاظ پارٹی، ہر کوئی خون کے آنسو رو رہا ہے. ہر کوئی اس درد کو محسوس کر رہا ہے. ہمارے دل، ہماری دعائیں ان خاندان کے ساتھ ہیں جو اپنے عزیز اور اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو کھو چکی ہیں. اب ان سے کبھی نہیں ملیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے. بزرگوں، کشمیریوں نے ہمیشہ سیاحوں کے لیے اپنے دل اور اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھے ہیں. ہماری مہمان نوازی، ہماری ہاسپٹیلٹی دنیا بھر میں مشہور ہے. اور ایک بار پھر اس آزمائش کے وقت میں کشمیریوں نے انسانیت، مدد اور ہمدردی کی جو ہماری روایت ہے اس کو برقرار رکھا ہے. انہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. اس میں ایک نوجوان گھوڑا بردار عادل حسین بھی تھا، جس نے دوسروں کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان بھی قربان کر دی. ہم نے دیکھا کہ بہادر کشمیری نوجوانوں نے زخمیوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر میلوں کا سفر طے کر کر ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی. کشمیری عوام نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی کوشش کی، جس کے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں. اور خود ہمارے جو ٹورسٹ برادری کے لوگ آئے تھے وہ بھی اس بات کو برملا محسوس کر رہے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ کشمیری عوام ان کے ساتھ اس دکھ اور درد میں برابر کھڑی ہوئی. انہوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، چاہے مفت رہنا ہو، ٹیکسیز ہوں، گھر ہوں، ہر قسم کا عمل انہوں نے کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر کے عوام نے ایک مکمل ہڑتال کر کے، خاموش احتجاج کر کے، شمعیں جلا کر، کینڈل جلا کر جو ہے وہ روشن کی، اور ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا. کیونکہ یہ غم اور یہ تکلیف صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم بھی اس غم اور تکلیف میں برابر شامل ہیں. کشمیری عوام نے اپنے اس عمل سے یہ واضح پیغام دیا ہے کیا کہ وہ اس طرح کے بزدلانہ اقدامات کی قطعی مخالفت کرتے ہیں اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا پورا اظہار کرتے ہیں. مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جس طرح سے فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز رپورٹنگ کر کے پورے ہندوستان میں ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے اب کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد، خاص طور پر سٹوڈنٹس، طلبہ شہر چھوڑ کر، یونیورسٹیز چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت سے کشمیری گھر اور گھر والے
بہت پریشانی میں اس وقت مبتلا ہیں۔ ہم بھارت کی مختلف ریاستوں کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیری طلباء اور دیگر جو شہری ہیں ان کے حفاظت کو یقینی بنائے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اور ہم ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے اس خونین واقعے کے خلاف نہ صرف سراپا احتجاج ہیں، بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل بالکل ناقابل قبول عمل ہے۔ میں حکومت سے بھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال جانا چاہتا ہوں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جذبات جو ہے ہم ان تک پہنچائیں جموں کشمیر کے مسلمانوں کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شہید عادل حسین کے گھر جا کر بھی اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے گی، چونکہ اب ہم نماز جمعہ اجتماعی طور ادا کر رہے ہیں۔ متاثرہ فیملیز کے ساتھ، جو افیکٹڈ فیملیز ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نماز سے قبل میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ ہم 1 منٹ کی مکمل خاموشی اختیار کریں اور ان افراد کے ساتھ، ان فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں جنہوں نے اپنے عزیز اور اپنے اقربا کو اس خونین واقعہ میں کھو دیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ہم سب خاموشی اختیار کریں۔ اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا واجعل آخر کلامنا من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔